बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। दुनिया एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इसराइल की हालिया पॉलिसीज़ और अस्करी इक़दामात ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक खौफनाक ख़तरे की घंटी हैं। एक ऐसी रियासत जिसकी बुनियाद ही खून, जबर और आलमी कवानीन की पामाली पर रखी गई, अब मुकम्मल तौर पर गैर ज़िम्मेदार और जारह क़ुव्वत बन चुकी है। फ़लस्तीन में दहाइयों से जारी जुल्म सितम के बाद अब ईरान इसराइली जारियत का नया हदफ बन चुका है, और ये मामूली ख़तरा नहीं बल्कि आलमी अमन की बुनियादें हिला देने वाला कदम है। इसराइल के मौजूदा अज़ाइम महज इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर तबाही के बीज बो रही हैं। एक तरफ ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म करने की कोशिश, और दूसरी जानिब रजीम चेंज का ख़तरनाक खेल मशरिक़ वस्ता को एक धमाका खेज़ जंगी थिएटर में बदल सकता है। ईरान जो तवील अरसे तक प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मज़ाहमत करता रहा, अब बराह रास्त रद्द अमल दे रहा है, और तिल अबीब में होने वाली तबाही इस बात की वाज़िह अलामत है कि ये जंग अब महज अल्फाज या पाबंदियों की हद तक नहीं रहेगी। तशवीश इस वक्त कई गुना बढ़ जाती है जब हम अमेरिका के मुबैना किरदार पर नज़र डालते हैं। अगरचे वो खुलकर इसराइल के साथ होने से इनकारी है, मगर अमरीकी दफ़ाई निज़ाम और इंटेलिजेंस की मौजूदगी बताती है कि ये एक ख़तरनाक शराकत दारी है। ईरान की जानिब से अमरीका और फ्रांस को बराह रास्त वार्निंग्स और रूस और चीन की हमायत के मुमकिना इशारे इस तनाज़े को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा करते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों का निशाना बनाया तो क्या दुनिया एटमी तसादुम का एक नए दौर में दाखिल होने वाली है? क्या हम एक ऐसे दौर के आगाज़ पर खड़े हैं कि पूरी इंसानियत की बका ख़तरे में है? ये सवालात अब सिर्फ क्या सराइयाँ नहीं बल्कि एक तल्ख और मुमकिना हकीकत बन चुकी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आमिर मसूद ने। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ईरान की जानिब से इसराइल पर दोबारा हमला कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल के साहली शहर हीफा पर 40 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स दागने का क्लेम किया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक मुकम्मल जंग की शक्ल इस वक्त अख्तियार कर रही है। आपके नज़दीक क्या ख़ित्ते में ये जो इस वक्त बहरान बढ़ रहा है, इसमें आलमी ताकतें वाकई उनके बस से ये बाहर हो गई है सिचुएशन? क्योंकि अपेरेंटली कोई इस तरह एक्टिवली इस चीज़ को रोकने में इस पूरे प्रोसेस में नहीं आ रहा। जी, तो इजराइल ने जितने भी अपने प्रीवियस एक्शंस किए हैं या उन्होंने जितने भी अपने अटैक्स किए हैं, चाहे वो इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर हो या उससे पहले जितनी कंट्रीज पे उन्होंने अपने इनोवेटिव एक्शंस किए हैं, उसके बाद उनके और इवन 67 वॉर में जब उन्होंने पहला एक्शन किया और 450 अरब के ममालिक के जो जहाज थे वो तबाह कर दिए, तो उनके खिलाफ कोई खास खातिर ख्वाह एक्शन नहीं हुआ या रिटेलिएशन नहीं हुई। और इस दफा भी उन्होंने जो अपना पहले दिन एक्शन किया, उन्होंने भी समझा और दुनिया ने समझा, और हम हमारी तरह के जितने डिफेंस एनालिस्ट थे और जो इनको बहुत करीबी तौर पे जो मिलिट्री के लोग थे वो देख रहे थे, उन्होंने ये कहा, और मतलब उनका आइडिया भी ये था, एनालिसिस भी ये था कि काफी हद तक ईरान को नुकसान पहुंचा है, और उनकी वो कुव्वतें जो के रिटेलिएट कर सकती हैं या जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, जिसमें स्पेशली उनकी जो जौहरी ताकत थी और उनके साइंसदान थे, उनके मिलिट्री के कमांडर्स थे, और उनके जो मिसाइल फायर पावर थी, उस सब को उन्होंने बड़े एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमने अगले दिन देखा, और ये भी आप देखें कि उनके अंदर काफी सारे स्पाइस भी मौजूद थे जिनको उन्होंने कैटर करना था। तो एक इम्बैलेंस और जरूर क्रिएट हुआ ईरान में पहले दिन। लेकिन मैं आई वुड से हैट्स ऑफ टू देयर लीडरशिप, और मैं उनको सलाम भी करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ग्रेजुएटेड तरीके से और रिस्पांस दिया, जो कि बहुत फिरोशियस होता जा रहा है दिन ब दिन, जो नजर आ रहा है। और जितनी इमेजेस हमें नजर आई हैं, आपने भी देखी और मीडिया में, कि पेनिट्रेशन हुई है उनके जितने भी मिसाइल्स थी, एटलीस्ट
8 to 10% میزائل ان کے جو ہیں True. وہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم میں گھسے ہیں. اور یہ ڈیفنس سسٹم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے, اس میں ڈیوڈ سلنگ بھی ہے, اس میں ایرو ویپن سسٹم ہے, ایرو 1 ایرو 2 ہیں. یعنی کہ یہ 5 کلومیٹر سے لے کر تقریباً 1,500-2,000 کلومیٹر تک کا ڈیفنس دیتا ہے. تو اتنا بڑا ڈیفنس سسٹم, اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کافی ساری عرب کنٹریز بیچ میں ہیں جو کہ وہ پروجیکٹائلز جو کہ ایران سے فائر ہو رہے ہیں ان کو روک رہی ہیں, ٹھیک. لیکن پھر بھی اتنے میزائل جا کے گرے ہیں اور انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے. اور ابھی بھی ایران کا وہ ریزالو اور ایران کا وہ جو ایک جذبہ ہے ان کی لیڈرشپ میں, وہ نظر آتا ہے ان کی بالکل سٹیٹمنٹ سے بھی کہ یہ چیز انکریز ہوگی اوور اے اچھا پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک. اور وہ اپنے اس کو ڈومینیٹ بھی کر رہے ہیں اسکیلیشن کو, جو نظر آیا ہے. بالکل. اچھا سر, اس میں ایک اور پرسپیکٹو کی اگر ہم بات کریں آگے جانے سے پہلے, اس پورے سینیریو میں یہ جو اسکلیشن لیڈر بڑھ رہا ہے یہ اس وقت ایران کی طرف سے ہو رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ایران ول ریورٹ بیک, اور اس پورے سینیریو کے اندر ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز, اسرائیل ہیز اے لاٹ ٹو لوز, اور یہ چیز اب کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں رجسٹر ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی بالکل, اسرائیل کا یہ شاید خیال تھا کہ اتنا بڑا اٹیک جب انہوں نے کیا ہے اس کے بعد امریکہ کی ایک انٹرونشن آئے گی, اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جتنے عرب ممالک ہیں اور نیبرنگ کنٹریز ہیں اسرائیل سے لے کر ایران تک, وہ سارے ہوسٹائل ہیں ایران کے اگینسٹ, تو ایک پریشر پڑے گا ایران پہ اور ایران ول سکم ٹو دیٹ پریشر اینڈ ہی ول گو ٹو دیئر نیز. بٹ ایسا ہوا نہیں. ایرانی لوگ بہادر لوگ ہیں, ایرانی قوم ایک بہادر قوم ہے جو انہوں نے ایک ریزیلینس دکھائی ہے, ریزولو دکھایا ہے پچھلے 15-20 سال میں. سینکشنز کے اگینسٹ انہوں نے اپنی انڈیجنس طاقت بنائی ہے, جو ڈرونز ہیں, میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, انہوں نے بہت ساری یہ چیزیں انڈیجنس ڈیولپ کی ہیں اور بہت انڈر گراؤنڈ انہوں نے پریزرو کی ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ کام ہوگا کسی نہ کسی طرح, جس طرح اسرائیل پریپریشن کر رہا تھا ایران کو اس طرح سے حملہ کرنے کی, اسی طرح ایران بھی اس تیاری میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے اور اپنے تمام دفاعی انتظامات کو رکھے, کیونکہ ان کے پراکسیز کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, جس میں حماس, حزب اللہ, یمن اور سیریا کی حکومتوں کو بھی چینج کیا گیا اور پلس ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران اس پوزیشن میں ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایران ہیز ناٹ مچ ٹو لوز. اسرائیل اور ایران میں جو ایک ڈفرنس اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ایریا ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اسرائیل کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ کم ہے. اگر آپ بیچ والی ممالک کو اگر آپ نیوٹرل رکھیں تو اسرائیل نے جو یہ جنگ شروع کی ہے ایک موقع دے دیا ہے ایران کو کہ اب وہ اپنے نوٹ پہ ختم کرے, اس کو بالکل اپنی پرائورٹی پہ ختم کرے, اور میکسیمم ڈیمیج اور پین اینڈ پنشمنٹ جسے کہتے ہیں ملٹری لینگویج میں, وہ اگر وہ دے سکے اسرائیل کو تو وہ دے. اور یہ موقع میرا خیال میں ایران کے پاس آخری موقع ہے یہ شو کرنے کا کہ کل کو جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اسرائیل اور ایرانی لیڈرشپ, تو ایران شوڈ بی آن دا پوزیشن آف اسٹرینتھ جہاں تک ان کی جوہری طاقت ہے. اور اگر آپ دیکھیں بھی, اگر پچھلے 1-2 دنوں میں اب سٹیٹمنٹس بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جو عرب کنٹریز بھی ہیں اور جو باقی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ فیوریبل سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. آج بھی ٹرکی کی طرف سے بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ آئی, اور باقی سعودی عرب کی طرف سے کل آئی تھی بہت اچھی سٹیٹمنٹ, اور یہ بھی آ رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہ جی اس کو بند کیا جائے اور اسرائیلی اگریشن کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ وار پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, جتنی یہ آگے جاتی ہے, لمبی ہوتی ہے, اس سے اسرائیل کو اور اس کے ساسوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ زیادہ ہے. اسرائیل 9 ملین کی آبادی ہے اسرائیل, اور ایرانی 90 ملین کی آبادی ہے. اسی طرح آرم فورسز کے لحاظ سے تقریباً مطلب 1.5-2 لاکھ ان کی ہے اسرائیل کی, اور 6.5-7 لاکھ جو ہے آرم فورسز وہ ایران کی ہیں. سو نمبرز کے لحاظ سے ایران کے پاس ایڈوانٹیج ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اسرائیل, آپ دیکھیں آپ کے اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا, ان کی آئل فیلڈز کو, ان کی گیس فیلڈز کو.
اس کا مطلب ہے کہ ٹارگٹس کا جو انگیجمنٹ کا زاویہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. بڑھ گیا تو بالکل ایران ایسے. کے پاس بھی اب یہ پوزیشن ہے, اپنی یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور ٹارگٹس کو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ جس سے زیادہ پین اور پنشمنٹ ہو پنشمنٹ. سکتی ہے اچھا سر کرے, اور وہ کرے. ٹھیک. اچھا یہ آپ نے 2 دفعہ بات کی ہے پین اور پنشمنٹ کی. اب میں اس کا ایک اور پرسپیکٹو پہ بات کرنا چاہوں گا. اسرائیل کا ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا ایک, وہاں پر رجیم چینج کا ایجنڈا 2, مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں, اور اسٹریٹجک توازن کی یہ 3 چیزیں. یہ جو پالیسی تھی اسرائیل کی, یہ تو اب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور دوسری طرف ایران ریورٹ بیک کر رہا ہے. اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جی, جو جوہری طاقت ہے نا, نیٹنز جو ان کا تھا کہ ادھر ساری نیوکلیئر چیز ہے, وہ ایسا ہے نہیں. ایران نے اوور اے پیریڈ آف لاسٹ مطلب 10-15 سال میں ایران نے ان کو ڈفرینٹ اور جگہوں پہ ریلوکیٹ کر دیا, اور وہ شاید آپ کو بھی پتا اور دنیا کو بھی پتا ہے. اور وہ کافی سارا مطلب وہ پہاڑی علاقوں میں ہے, اور اس میں بھی بہت انڈر گراؤنڈ فیسلٹی ہے. میرا خیال میں اس طرح کی فیسلٹی کو مارنے کے لیے اگر امریکہ اپنے B-2 بامبرز بھی استعمال کرے, اور وہ جو بنکر بسٹرز ہوتے ہیں GBU-57 وہ پوری طاقت سے استعمال کرے, تو شاید اس کو ڈیمیج نہ کر سکے. وہ اتنی ڈیپ فیسلٹی ہے. تو یہ کہنا کہ اس کی نیوکلیئر فیسلٹی کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ان کے سائنسدانوں کو مارنے سے اور تھوڑا بہت نقصان پہنچانے سے نیوکلیئر فیسلٹی یا نیوکلیئر کیپیبلٹی یا انریچمنٹ والا پروسیس تھوڑا پیچھے ضرور گیا ہوگا, لیکن نیوٹرلائز نہیں ہوا. تو یہ تھریٹ جو ہے وہ رہے گا مشرق وسطیٰ میں, اور ایران کی جہاں تک پراکسیز ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ویک کیا گیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, لیکن یہ کانفلکٹ ڈکٹیٹ کرے گا فیوچر کورس آف ایکشن کو, فیوچر میپنگ کو, کہ وہ جو ان کے پراکسیز ہیں وہ کتنے مضبوط طریقے سے نکلتے ہیں. میرا خیال میں غازہ کا آؤٹ کم بھی ڈیپینڈ کرے گا کافی حد تک اس رسپانس سے جو ایران دے گا اور دے رہا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ نے آج اگر اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو تو نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارا جو میجر کانفلکٹ زون ہے وہ ایران ہے, غازہ سے ہٹ کے. غازہ از ناؤ اے سیکنڈری زون. ٹھیک. So Iran has to ensure that they keep them embroiled. ادھر امبرائل جتنا کر سکتے ہیں اور جتنا نقصان وہ میکسیمم پہنچا سکتے ہیں میرا خیال میں پہنچائیں, اور باقی مطلب چیزیں اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑنی چاہیے. اور مسلم ممالک میرا خیال میں اتنے غیرت مند ہیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو شاید ریئلائزیشن بھی ہو کہ یہی موقع ہے, یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتے ہیں, اپنی طاقت کو منوا سکتے ہیں, اور اسرائیل کو اس لیول کا ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے یہ فتنہ اور فساد جو ایک کریٹ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں اس کو مطلب ختم ہونا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. جہاں تک نیوکلیئر جوہری طاقت دیکھیں, یہ کسی ایک کا وہ نہیں ہے. اسرائیل ایک کے پاس تقریباً 80 سے 100 قسم کے نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں. تو اگر ایران ڈیولپ کرتا ہے تو یہ اس کا کافی حد تک حق بھی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران کوئی ایسی چیز کر رہا تھا جو وائلیشن تھی اس کی NPT کی ٹریٹی کی, اور وہ اس کو اوبے کر رہا تھا. یہ ان کا اپنا خام خیال تھا کہ ایران نے شاید انریچمنٹ اس لیول کی کر لی ہے کہ وہ اب ویپن کرے گا, اور وہ ایک ایسا ویپن ہوگا جو ڈوم سے ہوگا. مگر میرا خیال میں ایران واز کوائٹ کمپلائنگ ود آل دا نیوکلیئر ٹریٹیز جو اس کو. اچھا سر, ابھی ایک اور چیز, ایران کی جانب سے تل ابیب جیسے اہم شہر کو براہ راست نشانہ بنانا اس بات کو بڑا سرفیس کرتا ہے کہ اب تہران صرف پراکسیز پر انحصار نہیں کر رہا. یہ جو ایک نئی حکمت عملی اسرائیل کو براہ راست زمین یا فضائی جنگ میں گھسیٹنے ہے, اس کو پھر آپ کس طرح دیکھیں گے؟ کیونکہ پہلے ایک ایلیگیشن جو تھا کہ جی پراکسیز کرے گا ایران, نہیں, ناؤ دس ٹائم اٹس بالکل اسٹریٹ. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, اسٹریٹ تو ہو گیا نا تب جب اسرائیل نے اسٹریٹ یہ چیز اٹیک کی, اور ان کے مین لینڈ میں ان کے نہ صرف انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا, ان کی بہت امپورٹنٹ اور بہت پریشیس ہیومن ریسورس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ان کو نیوٹرلائز کیا, اور پھر اس کے اندر اپنے کچھ ایسے سپائز بھیجے جنہوں نے وہ ڈرونز کے تھرو اس کو فردر ایئر ڈیفنس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو ایک ڈائریکٹ جنگ کا جو سٹارٹ تھا, جو انیشیشن تھی, وہ تو اسرائیل نے کی. پہلے انہوں نے
کسی طرح سے ایران کے اوپر ڈائریکٹ کوئی حملہ نہیں کیا تھا، اور وہ پراکسیز ہی کو نیوٹرلائز کر رہا تھا یا پراکسیز ہی کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، تو ایران بھی پھر اپنے طور پہ انہی کو استعمال کر رہا تھا کہ جن کا تھا. لیکن جب آپ پہ ایک ڈائریکٹ حملہ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ مین لینڈ ایران پہ حملہ ہوا، تو ایران کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل اس کے صحیح. پاس اتنے ویپنز بھی ہیں، اس کے پاس اتنا ویئر ود آل ہے کہ وہ ڈائریکٹ 2,000-2,500 کلومیٹر والے میزائل مار سکتا ہے اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو پہلے بھی کہتا رہا ہے. تو اس کے پاس دیکھیں، وہ اگر کسی اور کنٹری کو ڈیمیج کرتا ہے یا کسی اور ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو میرا خیال میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہوگی. جس نے حملہ کیا ہے اسی کو اگر ضرب لگائی جائے اور اسی کو مطلب آپ نشانہ بنائیں، تو وہ زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے. وہ ایک لیول آف ڈیٹرنس بھی آپ قائم کرتے ہیں اس کے اگینسٹ. تو ایران نے ٹھیک. میرا خیال میں اپنی کیپیبلٹیز اتنی رکھی کہ وہ ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا اس نے، اور ابھی تک مطلب میرا خیال میں وہ کافی پاورفل طریقے سے ان کا جواب دے رہا ہے. ٹھیک. اور میرا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ایران کے پاس سوائے اس کے کہ اس کو جتنا زیادہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، ایسکیلیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک. وہ کرے، اور بالکل اسی صحیح. میں اچھا سر، شاید کوئی سولوشن. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جس طرح نیتن یاہو کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ نریندر مودی کا بھی مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ ایکسٹریمسٹ کی طرف دیکھیں ہندوستان کے، تو ان کا بھی ایک اکھنڈ بھارت والا کانسیپٹ ہے، اور اسی طرح نیتن یاہو کی سائڈ پہ دیکھیں تو وہ بھی ایک مڈل ایسٹ کو ایسی چیز بنانا چاہتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو اس دنیا کے اندر کس لیول پر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایوری کنٹری has his own jurisdiction, ان کی ایک انڈیپینڈنس ہے. بٹ if a mindset of a smartly larger country جو تھوڑی سی اکنامکلی اسٹرانگ بھی ہے، اس کے پاس اکوپمنٹس بھی اسٹرانگ ہیں، اگر وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے نیبر ایز بینگ نیبرز رہ رہے ہوں، تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی، یہ مائنڈ سیٹ تب آتا ہے جب پاپولسٹ سپورٹ کی کوشش کی جاتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ تب آتا ہے جب آپ اپنی پولیٹیکل گینز استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ آتا ہے جو لیڈرشپ اپنے آپ کو پروفٹ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور کلٹ بنانا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ تبھی آتا ہے جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سے بہتر سوچ نہیں ہے کسی کی، رادر یو آر پارٹ آف اے پرابلم اینڈ یو تھنک دیٹ یو آر سولوشن. تو یہ سیلف ڈسپشن والا ایلیمنٹ جب آتا ہے تب یہ مائنڈ سیٹ آتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح اس کی تشریح کی کہ نتن یاہو اور مودی میں کافی چیزیں قدرے مشترک ہیں. لیکن یہاں میں یہ ضرور بتاتا چلوں، اور دونوں کی جو ایک پاور اس وقت جو لے رہے ہیں اپنی، وہ لوگوں سے کم لے رہے ہیں، وہ امریکہ کی بیکنگ سے زیادہ لے رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ مودی جو انڈیا ہے وہ اسرائیل نہیں ہے. اور کیونکہ اسرائیل نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی ٹریننگ اور اپنی جو ایک کیپیبلٹی ہے اس کو بہت انہانس کیا، اس سے پہلے کہ وہ جا کے کسی پہ اٹیک کرے. اور ان کے اندر انوویشن اور ایک ریزالو نظر ضرور آتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. جبکہ یہ جو مودی والا فیکٹر ہے وہ یہ پاکستان کو ہمیشہ سے ایک نچلی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے. اس کے جو وجود ہے اس کو وہ قبول نہیں کرتا. تو وہ سمجھتا یہ رہا کہ شاید وہ بھی بیکاز کہ اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے رافیل کی صورت میں اور S-400 اور ایرون کی صورت میں، گمان ہو گیا تھا جی بالکل ٹھیک کہ ہے، وہ شاید ضرب لگائے گا اور اب وہ پاکستان کو نیوٹرلائز کر دے گا. لیکن وہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں. بہت مختلف ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. اے مارشل عامر مسعود صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی پر کنٹینیو کریں گے، ایران کی سچویشن پر. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ظفر جپال نے. آپ سینئر انالسٹ ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی ان ڈیپتھ آپ کی نالج ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب آج جس وقت آپ اور میں اس وقت یہ بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران کے بلسٹک میزائلز کا اٹیک ہوا ہے اور وارننگز ایشو کی گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے. اپنے تمام ایریاز میں وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں اور پوری صورتحال جو ہے جو شاید پرسیو نہیں کی تھی اسرائیل نے، آج اس کا سامنا ہے اسرائیل کو. واٹس یور انیشل کامنٹ آن دیٹ جی؟ دیکھیں، اٹس اے اوپن سیکرٹ ناؤ، ایران ہیز ٹو ریٹیلیٹ
اور اگر نہیں ریٹیلیٹ کرتا تو اس کے لیے ایکسسٹینشل ان کے رجیم کو تھریٹ ہے, ان کے کنٹری کو تھریٹ ہے, ان کی ساورٹی کو تھریٹ ہے. تو یہ اسرائیل نے مس کیلکولیٹ کیا. میرا خیال ہے کہ ان کا ایک گارڈڈ کیلکولیشن تھا, مگر دے فیل ٹو ریئلائز دی ریزیلینس آف دی ایران, اور اس کی وجہ سے جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں ایران کا جو ریٹیلیشن ہے وہ کافی افیکٹو ہو رہا ہے. اور اب خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ ریٹیلیشن ایران کی اور وہ جس کو آپ کہتے ہیں ایکشن ریئیکشن کہیں ایسکلیٹ نہ کر جائے اور باقی کنٹریز کو بھی اس کو اپنی لپیٹ میں نہ لے. ٹھیک, لیکن جب ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات پہلے ایئر مارشل عامر مسعود بھی کر رہے تھے کہ یہ جو ایکسکلیشن لیڈر ہے اٹس نو مور ود اسرائیل, اٹس ود ایران. اگر ہم دیکھیں ایران نے اپنے اوپر تمام پابندیاں برداشت کی اینڈ سروائیونگ, سو ایٹ دس مومنٹ ٹائم ایران کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے یا کم ہے ایز کمپیئر ٹو اسرائیل. اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران نے اوائڈ کیا ہے کہ وار نہ ہو. ٹھیک ہے, ایران کی جو پریویس پالیسیز تھی ایکسس آف ریزسٹنس کی انڈائریکٹ پراکسیز کے ساتھ, اور اسرائیل بھی اسی طرح کر رہا تھا, تو ایران کی میکسیمم اپروچ تھی کہ اس کا کہیں بھی ملٹری کانفلکٹ نہ ہو. اور اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ پہلے بھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیر نیگوسیشنز کی, پھر پریویس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وہ JCPOA ختم ہوا, اور دوبارہ جس وقت ٹرمپ آیا دوبارہ وہ نیگوسیشنز میں چلے گئے, اور اس وقت 5 راؤنڈز ہو چکے ہیں, 6واں ہونا تھا جو کہ کینسل ہو گیا. ایرانین کی خواہش تو نہیں تھی کہ وہ اس ملٹری کانفلکٹ میں اس طریقے سے جائیں. میرا خیال ہے کہ یہی چیز اسرائیل کو انکریج کیا, اور ساتھ جب لاسٹ ٹوائسلی جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا تو امریکن انٹرسیپٹرز نے اسرائیل کو کافی حد تک کور پرووائڈ کیا تھا. مگر اس وقت گو کہ امریکن ایئر سے بھی, گراؤنڈ سے بھی, سی سے بھی انٹرسیپٹرز کے تھرو ایرانین میزائلز کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں, مگر اس وقت ایرانین فل فلیج کے طریقے سے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیمیج بہت بڑی امپوز کی, اور یہ اسرائیل کے لیے اب الارمنگ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. مگر کیونکہ اسرائیل کی اپنی ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے, اور اس کے اندر اسرائیل کو ایک ان لمٹڈ سپلائی چین تو مل سکتی ہے امریکن لیڈ ویسٹ سے, مگر آف کورس یہ کہہ دینا کہ ایرانین میزائلز جو ان کے بیلسٹک میزائلز ہیں یا کروز میزائلز ہیں ان کے خلاف فول پروف سیکیورٹی میکانزم ورک کرے گا, وہ نہیں کر رہا. اور میرا خیال ہے کہ ایرانیز کے پاس اب اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے, کیا وہ کریں, یا ان کو لڑنا پڑے گا جو وہ کر رہے ہیں اور اس کو ایسکلیٹ کرنا پڑے گا, ایسکلیٹ اینڈ ڈی ایسکلیٹ, تاکہ اسرائیلیز جو ہیں ان کو سمجھ آ جائے اور کسی طریقے سے وہ بھی اس ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ نہیں اس پہ کرتے کمٹمنٹ تو پھر ان کے رجیم چینج کا مسئلہ ہے, کیونکہ اسرائیل نے تو اوپنلی کہا ہے اور امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کہ رجیم کو چینج کرو. کیا ایکسٹرنل ملٹری انٹرونشن سے وہ اپنے رجیم کو چینج ہونے دیں گے؟ نہیں, یہ ان کا سروائیول کی جنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے, دو چیزیں, ایک رجیم چینج, ایک نیوکلیئر اس لیول کے اوپر اس کو ایکنالج کرنا. اب جس وقت ہم بات کرتے ہیں 150 سے زائد بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز استعمال کیے گئے, ان حملوں میں تل ابیب اور حیفا سمیت کئی مقامات پر تباہی ہوئی. سر اب اس صورتحال میں اسرائیل کو سمجھ بھی آ گئی, امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی, اور آج 4-5 دن گزرنے کے بعد دنیا کو بھی ایکنالج ہونے لگ گیا ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی جو شاید یہ لوگ ویسٹ سمجھ رہا تھا. تو گوئنگ فارورڈ آپ اس چیز کو کہیں سیٹل ہوتے دیکھتے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ کہ اسکلیشن لیڈر اس وقت ایران کی سائڈ پر ہے, ناٹ ود اسرائیل؟ نہیں, یہ غلط بیانی ہے. میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جی پلیز. ایکسلیٹری لیڈر اسرائیل کے پاس ہی ہے. اوکے. ایران نے ریٹیلیشن کی, اور اس کے اندر ابھی تک ایران جو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ ایک لمٹڈ اور پرولونگ وار کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہے. اسرائیل نے پہلے جو سٹرائکس کی جو کہ نیوکلیر انسٹالیشن پہ تھی اور باقی جگہوں پہ, اس کے بعد ایران نے کیا کیا, ایران نے اس کے بعد ایک نیا اسرائیل نے اس پہ جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو اسرائیل نے ان پہ سٹرائکس جو کرنی شروع کی وہ اب ان کے آئل اور گیس فیلڈز پہ کر رہے ہیں. اور گیس فیلڈ بھی وہ جو کہ پارس جو ہے جس کے اندر قطر کے بھی ہیں, دنیا کا سب سے بڑا گیس فیسلٹی ہے, تو اس کے ساتھ آپ گلف کی طرف اسکلیٹ کر رہے ہیں. اسرائیل اسکلیشن اس طریقے سے کرتا جا رہا ہے کہ تاکہ باقی کنٹریز بھی الارم ہو اور ایران پہ پریشر ڈالیں, مگر دوسری طرف ایرانین نے بڑا ڈٹرمنیشن شو کیا ہے کہ اب خطرہ یہ ہے کہ ایرانین شاید اسرائیل کے جو ریجنل الائز ہیں جن کی بیسس سے ایران کے میزائلز کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے, کہیں ایران ان کو نہ ہٹ کر جائے. ٹھیک,
بالکل صحیح. اچھا لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو گریجویٹڈ رسپانس ہے ایران کی طرف سے یہ ڈیلی بیسس پہ اب ہو رہا ہے. ایک ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے 3 F-35 جنگی طیارے اور کئی حملے اور ڈرون تباہ کیے ہیں. سر اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس نا. اسرائیل واز ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں ایک فضائی برتری ہے اور ہم ایک بڑا دھچکا دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی اس چیز کو. اس پرسپیکٹو میں جو رسپونڈ یا جو ریاکشن یا جو ریورٹ بیک ہے اس کو آپ پھر کیسے انالائز کرتے ہیں اور انٹرنیشنل دنیا اس میں کب آپ سمجھتے ہیں کوئی پراپر اقدامات یا کوئی رول ادا کرے گی؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی پاکستان، چائنا، رشیا، انہوں نے ایمرجنسی جو کال کیا گیا یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ فرائیڈے کو آن دی بیسٹ آف دی ایران، اس میں بہت شور مچایا اور دنیا کو بتایا کہ بڑی گروسم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا گروسی نے بھی وہاں ریپرزنٹیشن دی اور اس ریپرزنٹیشن میں وہ آ کے اس نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے آپ اس کو جو وہاں پہ الارم ہو رہا ہے اور یہ جو ملٹری ایکسچینجز ہو رہی ہیں اس سے نیوکلیر ریڈیشن کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ اگر نیوکلیر فیسلٹیز پہ مارتے ہیں تو وہ فیسلٹی کے اندر نیوکلیر مٹیریل ہے، اگر پلانٹ میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا فیسلٹی میں سے مٹیریل اسکیپ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پورا ریجن اس کے اندر آئے گا. تو لہذا یہ ساری سینسٹیوٹیز تو رکھی گئی. چائنا اور رشیا، پاکستان نے ڈیمانڈ بھی کی کہ امیڈیٹلی اس کو ختم کیا جائے، مگر انفارچونیٹلی امریکنز کی یہاں اس طرح کلیئرٹی نہیں آئی اور اسرائیل اس پہ نہیں آیا. تو ایز اے ریزلٹ آپ کو نظر آیا کہ یہ وار اسکلیٹ کرتی جا رہی. بالکل صحیح. اچھا ایران نے NPT معاہدے سے علیحدگی کی دھمکی دی ہے، یہ بھی ایک بہت اس وقت کی سچویشن ہے. اگر ایران واقعی یہ قدم اٹھا لیتا ہے تو کیا یہ خطے کے لیے آپ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں وہ NPT سے اگر نکلے گا تو نیچرلی کیوں نکلے گا، وہ وڈرال کلاس کو یوز کرتے ہوئے جب جائے گا تو اس کے اوپر پابندی ختم ہو جائے گی، لیجٹیمیٹ رسپانسبلٹی ختم ہو جائے گی ٹو ناٹ میک اے نیوکلیر ویپن. وہ اس کے بعد نیوکلیر ویپن ٹیسٹ کرے گا جس طرح نارتھ کوریا نے کیا ہے اور اس کے بعد نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ڈکلیئرڈ ہو جائے گا. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ خطے میں نیوکلیر آرم ریس شروع ہو جائے گی. باقی ممالک بھی ہیں وہ بھی نیوکلیر ویپنز کی طرف جائیں گے اور اسی لیے ایرانیز بڑے کیلکولیٹڈ چاہ رہے ہیں، وہ لیٹنٹ نیوکلیر ویپن کیپیبلٹی رکھ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ NPT کے اندر بھی رہ رہے تاکہ خطے میں ایک نیوکلیر آرم ریس نہ شروع ہو. مگر یہ جو اقتدامات اسرائیل نے کیے ہیں اور ٹارگیٹڈ ان کی فیسلٹیز پہ کیا گیا ہے تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ یہ کروائے گا اور اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ فردر اس چیز پہ جائے گا. اور مجھے لگ رہا ہے یہ کہ اگر NPT سے نکلے گا تو ہاریزونٹل نیوکلیر پرولیفریشن شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. ایرانی حملے کے بعد اسرائیل نے امریکی آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظاموں کی مدد سے کچھ میزائل روکے مگر کئی حملے نشانے پر لگے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ہتھیار اب اسرائیل کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیونکہ اب جو اسرائیل کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی، دے آر ایکنالوجنگ اینڈ دے آر سائرننگ ایوری ویئر کہ جی بلسٹک میزائلز اسرائیل پر گر رہے ہیں. بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل اسرائیل پہ گر رہے ہیں. اور ویسے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کبھی بھی جو میزائلز ہوتے ہیں خاص طور پہ بیلسٹک اور کروز میزائلز، ان کے اگینسٹ ایک 100% انٹرسیپشن از امپاسبل. تو اس میں نیچرلی وہ اپنے ٹارگٹ کو ہدف بنائیں گے اور جس طرح وہ چوائس کر رہے ہیں کب تک ڈیفینسو سسٹمز ان کو انٹرسیپٹ کرتے رہیں گے. اور ابھی تو یہ بات شروع ہوئی ہے اور وار آف ایٹریشن دونوں طرف چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو زیادہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی، مگر ہمیں یہ رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اسرائیل کو ایک سپر پاور کی مدد حاصل ہے. بالکل صحیح. لاسٹ مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، مسلم کنٹریز اور دنیا کو ذرا تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں ویسٹ کو، مسلم کنٹریز 256 ہیں، ان کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال میں؟ غزہ میں جو کچھ ہوا، اب ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو اکٹھے ہونا تھا اور یہ سارا کچھ تھا، ویئر ڈو یو سی آل دس؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ٹرم یا ایک ایموشنل ٹرم ہے مسلم ورلڈ. کوئی مسلم ورلڈ نہیں ایگزسٹ کرتا. OIC ایک نان فنکشنل ہے. باقی یہ بات درست ہے کہ ایران کے نیبرہڈ میں جو عرب ورلڈ ہے اس میں ایکسیپٹ سعودی عربیہ وہ بھی انڈائریکٹلی کافی حد تک اس کا امینڈ کر چکا ہے.
باقی تمام اس کے نیبرہڈ نے اس کی ہیجمنی ایکسیپٹ کر لی ہے. سعودی عرب اور ایران بھی بڑے کنٹریز تھے. اب ان دونوں کے اوپر ٹارگٹ کیا جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کس طرح کی سچویشن ایمرج ہوتی ہے. ایک جگہ پہ ابراہم اکارڈ میں سعودیز جا رہے تھے مگر اب نہیں گئے, تو ایران واز دی اونلی کنٹری جو ریزسٹ کر رہا ہے. جہاں اسرائیل کو پاکستان نے کلیئر کٹ اکنالج نہیں کیا, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ وار ایسکلیٹ کرے گی تو باقی کنٹریز اور ایران کے الائز بھی اس میں آئیں گے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور اسرائیل کو اس کی پرائز پے کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ظفر جپال, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, اور جس طرح ابھی ڈاکٹر ظفر جپال کہہ رہے ہیں ایسی ہی ریالٹی ہے مسلم دنیا کی. اگر ہم بات کریں او آئی سی کے کیا کردار ہے, ہم کب سے دیکھ رہے ہیں او آئی سی کا کردار, پتہ نہیں کس کام کے لیے ہے او آئی سی. اور اگر آپ اپنی چیزوں کو اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے, آپ اپنی انفورسمنٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ دنیا کو یہی نہیں منوا سک رہے آج تک کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں, تو پھر ہم نے ایسی آرگنائزیشن کا رول اور کیا ہے, ہر ایک کا اپنا مفاد ہے ہر ملک کا, اور وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سلمیٰ ملک ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلمیٰ ملک نے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. ڈاکٹر سلمیٰ, دو چیزیں بیفور وی گو انٹو دس ڈسکشن. ایران اور اسرائیل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ایران ول ریورٹ بیک, ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ایران ول رسپونڈ, اور ایکسپیکٹڈ یہ بھی نہیں تھا اسرائیل کے لیے کہ اس طرح کی سچویشن میں وہ پھنس جائے گا جو آج کی صورتحال ہے. پہلے مجھے بتائیے گا آپ کا اوور آل انالیسس کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو دس. جی بہت بہت شکریہ منصور صاحب. ان ٹرمز آف ایکسپیکٹیشن میں یہ کہوں گی کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا, چاہے جیسے تیسے بھی ریٹیلیٹ ہوا, بے شک پتھر ہی مار کے ریٹیلیٹ کرے گا, پر کرے گا ضرور. بٹ اتنی اسٹرانگ ریٹیلیشن ہوگی وہ نہیں تھا, کیونکہ جو ایک بہت بڑا اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ جب لاسٹ اسرائیل کی طرف سے ڈرون سوارمنگ ہوئی تھی اور انہوں نے میزائل سے ان کے ایئر ڈیفینس سسٹمز اور میزل ڈیفینس سسٹمز جو تھے ان کو ڈیمیج کیا تھا, تو دا گریٹر اسپیکولیشن واز کہ ایران جو ہے اس کے پاس یہ بھی کیپیبلٹی نہیں ہے, اور بیکاز اٹ از سو ہیویلی سینکشنڈ, تو اس وجہ سے وہ اس طرح کے مزید اٹیکس کو اپنے اوپر وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکے گا. تو وہ ایک طرف سے تو ٹھیک ہے کہ ڈرون سوارمنگ ہوئی اور میزائلز گرے اور ایران میں مختلف جگہ پہ حملہ ہوا, بٹ اس میں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اسرائیل نے کیونکہ فرسٹ اسٹرائک کی ہے تو انہوں نے بڑے عرصے سے اپنا ہوم ورک کر کے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز اور ایک طرح سے بڑا کمپریہنسو قسم کا اوور ویلمنگ اٹیک کیا ہے, جس میں صرف یہ ایریل ہی نہیں ہے. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جدید جنگیں جو ہیں یہ ڈرونز اور بی وی آرز اور جو ہے ایریل ٹائپ کی وارز ہونا شروع ہو گئی ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی ہیں جن کے بارے میں مختلف اسپیکولیشنز ہیں. پہلے یہ اسپیکولیشن تھی کہ اسرائیلی ایجنٹس وہاں ایمبیڈڈ تھے اور بہت عرصے سے سلیپر سیلز وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ وین دے ور ایکٹیویٹیڈ تو آن دیٹ پرٹیکولر ڈے دے ڈیڈ واٹ دے ہیڈ ٹو ڈو. پھر اب یہ بھی اسپیکولیشن آ رہی ہے کہ بھارت کے جو لوگ تھے وہ ایران میں مختلف پیراؤں میں کام کر رہے تھے اور وہ ان کے سیکنڈ فیس کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تیسری یہ ہے کہ جی ان لوگوں کو صرف اور صرف انہوں نے ڈرون ٹارگٹ کیا ہے. بٹ ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اسرائیل کے پاس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جو ڈرون وارفیئر ہے اس میں اس کو ملکہ حاصل ہے, بٹ اس کے جواب میں ایران نے بھی رسپونڈ کیا, اور جو ایران کا رسپانس تھا وہ بھی بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا بیکاز ایوری ون واز انڈر ایسٹیمیٹنگ ایران. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس پہ ڈاکٹر سلمیٰ اگر ہم ایک اور اس کے پرسپیکٹیو کے اوپر اگر بات کرنا چاہیں, آپ نے اے آئی کی بات کی اور آبویسلی بڑا اسٹرانگ تھا جس طرح ہٹ کیا گیا ایران لیڈرشپ کو, سائنٹسٹ کو, ٹاپ براس کو, اور بڑا ایکوریٹ ان کو ہٹ کیا گیا, شہید ہو گئے وہ لوگ سارے. اب صورتحال جو اس وقت کی ہے کہ گریجولی جو رسپونڈ ہے ایران کا وہ ڈے بائی ڈے بڑا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. یہ ایکسپیکٹیشن جو آپ ابھی پہلے بات کر رہی تھی, آئی ایگری ٹو اٹ, رسپونڈ ریورٹ بیک ضرور کرنا تھا, لیکن اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ, دا سپر پاورز ہو آر سپورٹنگ دیٹ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح کا رسپونڈ بیک ہوگا. اس کو اب جو گریجولی جو رسپانس آ رہا ہے اس کو آپ اس کو کس طرف جاتے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں
یہ بڑی ایک سملیرٹی ہے. حالانکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ اور پاکستان اور بھارت کی جنگ کو ہمیں دو مختلف کیس اسٹڈیز ہیں، اور ایز ملٹری اینالسٹ ہم لوگ کبھی بھی دو کیس اسٹڈیز کو اکٹھا نہیں کرتے. ہاویور دونوں طرف جن ممالک نے جارحیت کی، بھارت نے اور اسرائیل نے، تو وہ دونوں انہوں نے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اور شروع میں جو انٹرنیشنل آڈینس تھی، خاص طور پہ ویسٹرن میگا کیپٹلز جو تھے، انہوں نے بھی دوسرے ممالک کو، پاکستان کو اور ایران کو بہت ہلکا لیا کہ یہ کیا ریزسٹنس پٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پیرائی میں نیوکلیر کا بھی ایلیمنٹ تھا، جو کہ ہم نے بالکل بھی اس طرف جانے کا سوچا بھی نہیں، اور نہ ہم نے اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا. پر دونوں طرف جو عالمی طاقتیں تھیں وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ تو 2 سیکنڈ میں ڈھیر ہو جائیں گے. اور سرپرائزنگلی ماشاءاللہ پاکستان نے ان کے 6 جہاز گرائے. اور جو ہے ایران کے بارے میں بھی اب اسپیکولیشن آ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے کافی سے جہاز گرائے ہیں، اور ان کے جو میجر شہر ہیں تیل اویو سمیت، جی وہاں اپنے انڈیجنس میزائلز کا حملہ کیا ہے، اور اس سے انہوں نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. اور اب جو وہاں سے امیجز آ رہے ہیں، اس سے اللہ کرے کہ ان کو تھوڑی سی اس بات کی شرم آئے کہ اس طرح آپ لوگوں نے غزہ کو ایک ایک گھر کو جو ہے خاک بنا کے رکھ دیا ہے. تو اٹس اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن ہیئر. ٹرو بالکل ایسے ہی ہے. اور غزہ کے لیے تو اب وہ کہہ رہے ہیں، نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ناؤ دیٹس اے سیکنڈ پروجیکٹ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اب دا فرسٹ ون از ایران. اچھا، لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ، جو یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی ایران کے اوپر سینکشنز لگنے سے، مڈل ایسٹ کی اجارہ داری پر اس کو لے کر، اب کی جو صورتحال ہے اور ڈاؤن دا روڈ اب دنیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، بیکاز دے آر، جس طرح بھی آپ کہہ رہی ہیں، دے آر ٹیسٹنگ دیئر اون میڈیسن. سو اب آپ کیا سمجھتی ہیں، اب جب ٹیبل ٹاک شروع ہوں گی، اب جب ایران ٹیبل پر آئے گا تو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آئے گا، کیپنگ ان مائنڈ نیوکلیئر پاور اور مشرق وسطیٰ کے اندر اجارہ داری؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ایران اپنی سروائیول کی بیٹل کر رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ اس جنگ میں ایران جو ہے بالکل کامیاب ہو. اور کامیابی یہ ہے کہ امریکہ انٹروین کرے اور سیز فائر کی طرف آئیں. ہمیں کسی بھی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے. جو ایک چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی واضح اور چھپی ہوئی دونوں بہت سپورٹ حاصل ہے. امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہاں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، پر ایران جو ہے وہ ہمارے ایسٹس کو بالکل بھی ڈیمیج کرنے کی سوچے بھی نہیں، ورنہ ہم جو ہے بری طرح پیش آئیں گے. ٹھیک، سو وہ کنڈیشنل سپورٹ تو نہیں تھی، بٹ ایک کنڈیشنل نیوٹرالٹی کا سٹانس تھا کہ وی ڈونٹ اگری ود واٹ اسرائیل ہیز ڈن، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ باز رہے ہیں اس سے. اور ٹرمپ یہ بھی چاہتا تھا کہ ایک طرح سے ہم کسی نیگوسیشن ٹاک میں آ جائیں تو پھر یہ بات کسی اور پیرائے میں جائے گی. اب اس کے بعد اگر سیز فائر ہوتا ہے تو کیا اسرائیل کو، ایران تو چلے وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا. ایران کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے سینکشنز کے بعد جو کچھ ہے وہ انڈیجنس ہے. اس کے مینز اس لحاظ سے تھوڑے سے اس کے ہینڈز ٹائٹ ہو جاتے ہیں. اسرائیل کے پاس انفارچونیٹلی بے تحاشا جو ہے دنیا میں تباہی کرنے کا نہ صرف ارادہ ہے، بلکہ اس کے پاس مواد بھی بہت ہے اور اس کو سپورٹ بھی بہت حاصل ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اسرائیل کو اسکول کیا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. ایران تو وہیں کھڑا رہے گا، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بہت سارے مسلم ممالک نے بھی ایران کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اس جنگ میں اس کے حصے دار بھی ہیں. ٹھیک، اور جب پہلے بھی ڈرون سوارمنگ ہوئی تھی تو تب بھی انہوں نے حصے داری دکھائی تھی اور اپنے میزل ڈیفنس سسٹم سے ایرانین میزلز کو روکا تھا. تو یہ ایک بڑا ٹریجک سٹیٹ آف افیئرز ہے، کیونکہ ویسٹ جو ہے چاہے اس کے کتنے بھی آپس میں دو ممالک کے اختلاف رائے ہو، بٹ وہ مسلم ممالک کے خلاف بالکل سیدھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور مسلم ممالک جو ہیں دے آر اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس. ٹھیک، تو اگر اللہ کرے کہ ہم تھوڑا سا اس بات سے لیسن لیں اور ہم ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پہ سامنے نہ آئیں، کیونکہ اسی ڈیوائیڈڈ ہاؤس نے فلسطین کے مسئلے کو آج یہاں پہنچایا ہے. اور اگر دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی کچھ اس طرح کے اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ دے آر لوکنگ ایٹ اے ریجیم چینج، کہ اگر یہ کسی طریقے سے
رجیم ویک ہو کے گر جاتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں پہلوی خاندان کو پھر سے لے کے آئیں. تو اگر تو یہ ان کا ارادہ ہے تو اس میں وہ صرف اسرائیل جو ہے وہ دیٹ از جسٹ اے فٹ سولجر، پیچھے تو مائنڈ سیٹ امریکہ کا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جس کو بڑے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے ذرا ایک اور اس پہ ابھی آپ بات کر رہی تھی، ایران ہیز فیسڈ سینکشنز، ایران ہیز لیوڈ اپ ٹو اٹ. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق یہ صرف ابتدائی جواب تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مزید حملے ہوں گے تو دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا. اسرائیل کے اتحادی جو ہیں وہ اگلے مرحلے میں جانے کے لیے کیا تیار ہیں، یا اب سفارتی بریک تھرو یا کوئی اور جو ہم کہیں گے سپیس نکالنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے امریکہ نہیں چاہتا کہ مختلف محاذ کھلیں جنگ کی. ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں امن چاہتا ہے. ٹرمپ اپنے لیے ایک ہوم ورک کم چاہتا ہے تاکہ کم مسئلے مسائل ہوں. ٹھیک، اور جو ہے سچویشن اس کے کنٹرول میں رہے، ٹریڈ اینڈ کامرس پھیلے، ٹریڈ روٹس کھلے رہیں. اب دیکھیں وار صرف دو سولجرز کی لڑائی نہیں ہوتی، وار ٹریڈ وارز بھی ہے، وار نیریٹیوز کی وار بھی ہے. اب ہم کل سے دیکھ رہے ہیں، کبھی خبر آتی ہے پاکستان کی طرف سے آیا ہوا میزائل نے F-35 کو گرا دیا، کبھی آتا ہے پاکستان کا میزائل تل اویو چلا گیا، پاکستان نے اعلان جنگ کر دیا. بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیریٹو کی وار اور یہ ڈس انفارمیشن کی وار بھی بڑی تگڑی چل رہی ہے. ٹھیک، سو یہ بہت سارے کائناٹک اینڈ نان کائناٹک لیول پہ یہ جنگ چلے گی. بالکل ایران اپنا دائرہ وسیع کرے گا. ایران اپنے جو پراکسی ایجنٹس ہیں جو اس نے مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو ایکٹیویٹ کرے گا. اینڈ دس کین ایکچولی لیڈ ٹو اے ویری ویری ہائی لیول وارفیئر. بٹ ایک بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جس میں ڈرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بٹ دس از اے میٹر آف کنسرن. اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے طریقہ ہے ہیڈ ہنٹنگ کا اور اپنے جو ہے اینمی ایڈورسریز کو ٹارگٹ کرنے کا، اس میں وہ ابھی سب سے آگے فور فرنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال ڈیٹ کے اندر جب سے جو ہے اکتوبر 2023 سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے تو کیسے اس نے حماس کی لیڈرشپ کو چن کے ٹارگٹ کیا ہے اور ان کو مارا ہے، ان کے گھروں میں ٹارگٹ کیا اور سب کچھ کیا ہے. سو اس کے پاس اس طرح کا جدید آلات ہیں جس کے ذریعے وہ یہ ٹارگٹ کلنگ کر سکتا ہے. ٹھیک، سو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایران اس لیول پہ کاؤنٹر نہیں کر سکتا. ہمیں بے شک اللہ کی مدد ایران کو حاصل ہے اور انشاءاللہ رہے گی، بٹ ہمیں بہت فیکٹس کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی گلڈڈ امیجز کے ساتھ نہیں ہے. بٹ اس میں ایک یہ صرف ریکویسٹ ہو سکتی ہے کہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ بھی یہ دیکھے کہ اگر کل یہ حب علی اور بغض معاویہ بیچ میں دونوں کو اگر ہم یونائٹ کریں اور ہم دیکھیں تو یہ ہم سب کی بقا کا سوال ہے. آج ایران ٹارگٹ ہو ہے، کل کوئی اور ملک ٹارگٹ ہو جائے گا جو ان کے منظور نظر نہیں ہوگا. سو پھر وہ کیا کریں گے؟ ایران میں تو کافی جوش بھی ہے. ایران کی جو لیڈر ہیں، جو ان کے ریولوشنری گارڈز ہیں، پاسداران ہیں، ان کے آیت اللہ ہے، تو وہ تو ایک بڑی منظم قسم کی قوم ہے اس لحاظ سے. آئی ایگری، بالکل ٹھیک ہے. ویری ویلڈ جی، ویری ویلڈ. ڈاکٹر سلمیٰ ملک، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین، ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج دوبارہ کر رہا ہوں. ہم ایران کے ساتھ ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا کے اندر 256 ملک ایسے ہیں جو ایسی بہنیں ہیں جو اپنے ایک بھائی ایران کو لڑتے دیکھ رہی ہیں اور خاموش ہیں. پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جتنی پسلی ہماری ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی وہ کر رہی ہے. لیکن جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ حب علی اور بغض معاویہ میں، وہ وقت دور نہیں. اگر ہم آج بھی اکٹھے نہیں ہوں گے تو کل کو کسی اور مسلم ملک کے اوپر اگر ایسا کوئی مس ایڈونچرزم کہیں سے ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور ہم لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم اپنے شیلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بالکل سیف ہیں، ایسا نہیں ہوتا. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.